अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान फौरी इलेक्शन चाहते हैं और इसके लिए वो हर हद तक जा रहे हैं। क्या समझते हैं वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने में कामयाब हो जाएंगे? यार मुझे ये नहीं पता कि कामयाब हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। एक बात जो मेरी नाक़िस अक्ल में नहीं आ रही कि वाई इज़ ही रशिंग इनटू इट, मतलब क्या है, कुछ 100 साल तो नहीं आगे चले जाएंगे। ये भगोड़े जो हैं ये कितना टाल लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक बात तय है, वाज़ेह है कि हमारा ये निज़ाम जो है, मैं फिर अपनी किताब का उन्वान बोलूँगा, आदमखोर निज़ाम जो है, इसमें एहतसाब मुमकिन नहीं। अब खुद नैब में इन्होंने सारा कुछ अपना सिलसिला ठीक कर लिया है, लेकिन अब कुदरत का जो निज़ाम है एहतसाब का, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। पूछो वो कैसे? दिन ब दिन इनकी मकबूलियत या पजीराई तो खैर ख़त्म हो चुकी है, इन धज्जियाँ उड़ती जा रही हैं, चीथड़े उड़ रहे हैं। लोग जिस तरह बात करते हैं इनके बारे में अब हैरत होती है। सो एक ऐसा मुल्क जहाँ एहतसाब का निज़ाम कोई मन ही नहीं रखता, वहाँ कुदरत को करने दें। क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? मैं इमरान की बात कर रहा हूँ। वो 4 महीने बाद सही, जो भी ड्यू डेट है उससे 4 महीने और आगे कर लो। जितना वक्त इनका इक़्तिदार में गुजरेगा वो इनके लिए अज़ाब होगा, इम्तिहान होगा, एहतसाब होगा। इन्हें चंद माह और इसी तरह गंदा होने दें, क्योंकि निज़ाम नाकाम आपके भी सामने, मेरे भी सामने, इस मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है। क्या सबसे पहला कारनामा जो उन्होंने अब तक सर अंजाम दिया है वो ये है कि नैब में इनके सारे केसेस वगैरह फारग हो गए। ठीक है, अब ऊपर अल्लाह और नीचे अवाम जिसे कहते हैं ना, सिर्फ उनका एहतसाब वो कोई नहीं रोक सकेगा। उसको अपने मंतकी अंजाम तक जाने दें। सब्र का फल हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बहुत ज़्यादा भी होता है और बहुत मीठा भी होता है। मैं नहीं कि ये करा लेंगे फौरी। अच्छा, फौरी नहीं, इनका जो ज़वाल का प्रोसेस शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी से, उसको ये मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए देखने से क्यों भाग रहे हैं? ये वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इलेक्शन की तरफ भाग रहे हैं क्यों? हर गुजरने वाला दिन, हर गुजरने वाला हफ्ता, महीना इनके लिए ज्यादा से ज्यादा अजाब साबित होगा। 6 महीने फालतू, 8 महीने फालतू भी अगर लगा लेंगे तो कौन सी तोप चला लेंगे? मजीद अजियत मिलेगी लोगों को, मजीद जिल्लत मिलेगी लोगों को, जो वो इनको फिर थोक के हिसाब से ज़रबें दे के वापस करेंगे। तो मुझे तो इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं रही। फौरी इलेक्शन भी क्यों? लेकिन हसन साहब, होने दो जो कुदरत कर रही है इनके साथ। आसिफ जरदारी ने धमकी दी है कि इमरान खान इलेक्शन से कबल गिरफ्तार या नाअहल हो सकते हैं। वो बिल्कुल ही एक अलग कहानी है। उसकी गिरफ्तारी से या उसकी नाअहली से, नाअहल ये नहीं हुए, गिरफ्तार ये नहीं हुए, कौन सी क़यामत आ जाएगी भाई? जरदारी साहब अगर इस पे खेलना चाह रहे हैं तो खेल के देख लें। मेरा ज़ाती ख्याल ये कि शायद मुझे नहीं पता, हम कौन सा कोई मार्फत की दुनिया के लोग हैं, लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कहती है कि इस निज़ाम का बोदापन देखने के बाद शायद कुदरत ने आंख खोली है। जिस तेजी से इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो एहतसाबों का एहतसाब है। तो अच्छा, नाअहल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अब अगर उसके पास 2/3 की पोजीशन में है तो अगर मुकम्मल स्वीप की शक्ल में आ जाए, जहां वो आज उसकी मकबूलियत है इससे भी दुगनी हो जाए। पिछली बार वो निकला गेम से, ख्याल यही था कि जी वो कहानी खत्म, कहानी शुरू हो गई ना इस तरह से। अब अगर उसको जेल करते हैं या उसको तो जो है करके, ये भी देख लें आप, यानी किन चीजों का सहारा ढूंढ रहे हैं। इनकी आसाबी शिकस्त की इंतहा ये है कि जरदारी साहब जैसा आदमी वो ये कह रहा है
نااہل ہو جائیں گے فلانا، یہ خواہشیں ہیں ان کی. اچھا پوری بھی ہو جائیں، عوام کی نفرت ضربیں کھائے گی. اور یاد رکھنا، جس ملک میں بہت بھیانک قسم کے انقلاب آئے ہیں، ان کی آمد سے پہلے جو اس زمانے کے ان ملکوں کے انٹلیکچوئل سے وہ یہی کہتے تھے مردہ قومیں ہیں، یہ جاگتی نہیں. جب جاگی ہیں تو پھر زارے روس، پھر روس کے زاروں سے پوچھو، پھر فرینچ ریولوشن کے نتائج سامنے رکھو. جس کا ہاتھ نرم دکھائی دیتا تھا نا، کاٹ کے پھینک دیتے تھے، گولی مار دیتے تھے. گلوٹینز تھک گئی تھیں 3 شفٹوں میں نہیں، اوور ٹائم لگا رہی تھیں. تم کو اچھا احتساب یہ ہو جائے گا جی کہ وہ نااہل ہو جائے گا. اچھا سبحان اللہ بھائی، آپ کی لاٹری نکل آئے گی. بیک آف دا مائنڈ یہ ہے، سزا ہو جائے گی. بھائی کیا ہے یہ، چلنے دو. ٹھیک ہے حسن صاحب، عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بڑا اعلان کیا ہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیٹ سپوز اگر وہ اس اعلان سے اپنا فیصلہ ذرا بدل دیتے ہیں تو سب کہیں گے کہ انہوں نے تو یو ٹرن لے لیا ہے. اچھا یو ٹرن زندگی کا حصہ ہے. زندگی کے سفر میں آدمی دائیں بھی مڑتا ہے، بائیں بھی، ترائی بھی آتی ہے، اونچائی بھی، اور یو ٹرن بھی ایک ریالٹی ہے. مجھے بتاؤ، میں اتنا موٹا سکارف پہن کے بیٹھا ہوں، نیچے میں نے وہ، اچھا کیا میں یہ جون جولائی میں بیٹھوں گا؟ اچھا جس کو کہتے ہیں جی میں آئی لو یو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، 5-7 سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، وہ یو ٹرن نہیں ہے. گرمیوں میں کچھ پہنتا ہوں، سردیوں میں بالکل اس کے الٹ پہنتا ہوں، یہ یو ٹرن نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میدان جنگ میں جو کہتے ہیں پینترے بدلنا، پینترے بدلنا یہ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی مارنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پینترا نہیں ہے. دیکھو، کہنا کچھ، کرنا کچھ، اور پھر اس کی برعکس. یہ ممکن ہے عمران توڑے نہ توڑے، اس نے ایک چال چلی ہے. یہ چال ہو سکتی ہے، کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. میں تو چونکہ ان چیزوں پہ اتنا برین سٹارم نہیں کرتا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. پیچھے ہٹ گیا تو یو ٹرن. اچھا پہلے اس کو یو ٹرن مسٹر یو ٹرن کہہ کے آپ نے اس کا کیا بگاڑ لیا، کیا کر لیا اس کا؟ اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے باٹم لائن ساری کہانی کی. تو پھر کہہ لو یو ٹرن. صحیح. یہ ڈھونگیے سے ہیں، یہ جھکتے مارتے ہیں بھنڈوں کی طرح. یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ سیاست ہے کیا؟ پینترے بدلنے کا نام ہے. یہ نہیں ہے یو ٹرن نظر آتا آپ کو. کل تک شہباز شریف صاحب جس کی انتڑیاں نکالنے کی یہ وہ، آج کل ان کا برخوردار، ان کا دایاں ہاتھ ہے، ان کا وزیر خارجہ ہے. اس سے بڑا یو ٹرن نواز شریف کہا کرتا تھا کہ میرا خون کھولتا ہے پیپلز پارٹی کے، میرا بس چلے تو میں ان کو بحیرہ عرب میں غرق کر دوں. اب زرداری انہی زرداری کی جن کی زبان کاٹی تھی، اب اس کی زبان چلتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، پرویل کرتا ہے. وہ یہ یو ٹرن نہیں ہے. ٹھیک. بھنڈوں جیسی باتیں. حسن صاحب، اسی پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے، جب کہیں گے تحلیل کر دیں گے. جبکہ مونس الہی نے کہا ہے کہ اسمبلی تو کوئی چیز نہیں، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے. تو ٹھیک ہے، خاص طرح کا رکھ رکھاؤ، وفاداری اس فیملی کی پہچان ہے. بلکہ پچھلے دنوں تو رانا ثناء اللہ نے کہیں کہا کہ آپ کی رواداری کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو جو یہ پرویز الہی نے کہا نہیں، یہ بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو ایک فیملی ٹریڈیشن ہے، وہ لوگ اپنی اس ٹریڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شرفاء جو ہوتے ہیں اگر صحیح معنوں میں they sink and swim together. چوہے ہیں جو ڈوبتی کشتی کو دیکھ کے، اور یہ تو کشتی اس وقت بڑا جسے کہتے ہیں وہ کیا امریکن وہ جو جہاز نہیں ہوتے بڑے بڑے جس کے اوپر وہ جہاز، ہوائی جہاز بھی لینڈ کرتے ہیں، یہ تو تیرتی کشتی ہے. اور ان لوگوں کی روایت ہے، وہ تو جتنی دیر انہوں نے برداشت کیا ہے شریف فیملی کو، میرا نہیں خیال کہ اتنا کو صابر و شاکر خاندان ہوگا، اتنا وفادار ہوگا. کتاب پڑھ لیں چودھری شجاعت صاحب کی، جی. مجھے اس کا عنوان بھول گیا ہے،
دیکھیں بار بار چیٹ کرتے رہے, دھوکہ دیتے رہے, ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہے. ابا جی کو کبھی بیچ میں ڈال لیا, کبھی نکال لیا. کتاب پڑھ کے دیکھ لو, آپ کے پاس نہیں ہے, مجھ سے لے کے پڑھ لینا. جی بلاول بھٹو نے بھی حسن صاحب کہا ہے کہ لیکن عمران بات پھر وہی ہے, ایک منٹ, بات پھر وہی ہے جو پچھلے سوال کی کنٹینیوٹی آپ سمجھ لو کہ یہ مقافات عمل میرا خیال ہے شروع. نیب جو نہیں کر سکا وہ عالم غیب کرے گا. عمران کو چاہیے ذرا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں مٹھ رکھے. بہت خوب. جی بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کبھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, بھٹو نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. یار یہ بلاول اچھا خاندانی نوجوان ہے, سرشاہ نواز کا, پھر ذوالفقار علی بھٹو, پھر بے نظیر بھٹو. تو یہ ایک ٹریڈیشن اپنی جگہ پہ ممکن ہے, اس کا اپنا ایک اسیسمنٹ ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, بھٹو کے یو ٹرنز گنے نہیں جاتے, یہ یاد رکھنا. پیپلز پارٹی کا وجود خود ایک یو ٹرن ہے. وہ تو مسلم لیگ کے ارد گرد وڈیروں سے, جاگیرداروں سے, خانوں سے, سائیوں سے رابطے بھٹو صاحب نے کیے. اچھا یہ چونکہ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا یار یہ تو مسترد شدہ آدمی ہے, اس کے ساتھ کیا جانا, تو ہر ایک نے جھنڈی کرا دی. اس کے نتیجے میں یہ قدرت کا گفٹ تھا, پیپلز پارٹی بنانی پڑی, وہ کلک کر گئی. اسی کا نتیجہ تھا. بھٹو کبھی ان لوگوں کو نہ ٹکٹ دیتا, اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. ہمارے لائل پور میں ایسے چول بچارے, کوئی کمپاؤنڈر تھا, کوئی پتہ نہیں کیا تھا اس ٹائپ کے, کوئی للو پنجو, سب کو ٹکٹ مل گئے, ان کی لوٹریاں نکل آئیں, دوبارہ سیاست میں ان کا نام نہیں آیا. آئے پھر صادق حسین قریشی گورنر, یہ وہ سارا, وہ اپنے اصل کی طرف بھٹو لوٹ گیا. دوسری بات, یا سب سے بڑا یو ٹرن ذوالفقار علی بھٹو کا, میں نے تو ان کے لیے جیل کاٹی ہے, میں آج بھی ان کی بہت سی چیزوں کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا آپ. واحد رومانس تھا میرا اس ایج کا پولیٹکس کے حوالے سے. روٹی کپڑا مکان, ان میں سے کیا ملا لوگوں کو؟ کلپتے پھر رہے ہیں لوگ آج بھی. ڈیفنس, ڈی ایچ ایٹ, 3 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ, کنال اینڈ ابو کا گھر ڈریم بن چکا ہے اس ملک میں. ذرا غور کرو, روٹی کپڑا مکان. بھٹو کے زمانے میں یہ مشکل تھا, اس کے بعد یہ ناممکن ہوتا چلا گیا. اور آج میں نے مثال دی ہے, کوئی سے چیلنج کرے. ڈی ایچ اے جب کوئی اپنی ہاؤسنگ کو نئی کوئی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں, کبھی ایڈز دیکھو ہنسی نہیں رکتی. 3 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ, اس کی جو اپر لمٹ ہے وہ 1 کنال ہے. واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ 2 کنال پہ انہوں نے کو ٹیکس لگایا. میں نے کہا یہ تو قبروں پہ ٹیکس لگائیں گے. کیوں؟ مرنے کے بعد تو نے اتنے با اتنے فٹ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی. اس کے خاندان کو کہیں گے کہ اتنا ٹیکس دیا کرو سالانہ قبر کا, ورنہ تمہارا مردہ سمندر میں پھینک دیں گے نکال کے. تو یہ یو ٹرن نہیں تھا. اور دیکھو بات سنو, ضیاء الحق کے معاملے میں کیا کیا؟ میرٹ کی پامالی در پامالی در پامالی, کہاں سے پیچھے سے اس کو مسکین سا سمجھ کے لائے تھے. اس نے پھر جو کیا وہ تو قیمت تھی جو بھٹو نے ادا کی, اپنی بے اصولی کی کہہ لیں, یا اپنی کم فہمی کی کہہ لیں, ججمنٹ درست جو بھی کہہ لیں. جی. کیا تھا؟ اچھا جلسے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے, اس زمانے میں 1000 ہی لاکھ ہوتا تھا, آبادی بہت کم تھی. اچھا درمیان گالی نکالی ایک, میں دہرا نہیں سکتا, اور ساتھ ہی کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو, یعنی ایک ہی جملے میں گالی نکالی اور ساتھ ہی کہا کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. وہ تو آن ایئر سارا کچھ جا چکا تھا, اس میں وہ لائیو چل رہا تھا سلسلہ. اچھا ابھی میں نے مثال دی ہے, پیٹ پاڑیں گے, پیسے نکالیں گے, یوں کریں گے. آج کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اپنا بلاول زرداری, ماشاءاللہ
He is riding the prime minister. He is riding the prime minister. उसकी तारीफें करते नहीं थक रहा है. उनके वालिद के बारे में ज़बान क्या थी और बेटे के बारे में देखो कैसी ताबेदारी है. ये होता है सियासी इंतकाम. मैं जरदारी साहब की कुछ चीज़ों का जनरली बहुत मद्दाह हूँ. अल्लाह करे कभी अल्लाह उस बंदे को सेहत ज़िंदगी दे, उसकी थोड़ी सी अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए ज़िंदगी में, सही. इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाता. तो देखो तमाशा क्या होता है. तो बाकी यू टर्न, ये मेरी तो अंदरून मुल्क क्या बात, बैरून मुल्क क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं. यार को खुदा का खौफ करो. किधर गया वो अब्बा जी? असेंबली, मुकद्दस सो कॉल्ड मुकद्दस ईवान, पता नहीं क्या है वो, हलवाई की दुकान, वो जनाब स्पीकर ये है, वो क्या है वो, ये सारे यू टर्न. तो ये कोई नहीं, अगर कहेंगे कल क्या फर्क पड़ता है. मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि पहले उसको यू टर्न का, मिस्टर यू टर्न का खिताब दे के आपने उसका क्या बिगाड़ लिया है. ठीक है. वो तुम्हारी गर्दनों पे सवार है, एक अकेला आदमी तुम सब पे भारी है और तुम जानते हो, लेकिन चूंकि ढीठ हो कुछ ना कुछ तुमने कहना होता है, वरना खामोशी इख्तियार करो. लोग हंसते हैं तुम पे, मजाक उड़ाते हैं. जितने 12, 13, 14, मुझे तो इनकी गिनती भी नहीं आ, भांत भांत का सही. पता नहीं क्या इकट्ठा किया हुआ है सारे. एक अकेला आदमी इनको रस्सी से पकड़ के घसीट रहा है सियासत के मैदान में. ठीक है, एक अकेला हाल देख लो आदमी इन इनका. सब के ऊपर भारी है. हसन साहब आगे बढ़ते हैं. मुनस इलाही ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि बाजवा साहब के खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया कैंपेन के खिलाफ हूँ, मेरे साथ बैठकर कोई भी बात कर ले. उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत कुछ किया और अब वो चले गए तो पीटीआई वाले उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं. हमें दोनों तरफ से वजीर आला की ऑफर थी, उन्होंने कहा कि पीटीआई की तरफ जाएं. देखो मुनस ने अगर सच बोला है और एक गैर रिवायती किस्म की बात की है, यहाँ रिवायत क्या है हमारी, वो पता नहीं किसने लिखा था कि बर्रे सगीर पूरे के बारे में कि हर जाने वाले को गाली देते हैं, हर आने वाले की खुशामद करते हैं. ये पूरे बर्रे सगीर के लोगों के बारे में, मुझे अब याद नहीं आ रहा किसने लिखा था, हर जाने वाले की मजम्मत, उसको बुरा भला, हर आने वाले की खुशामद. ये तारीख है बर्रे सगीर की. तो उसने बिल्कुल उलट बात की है. एक जा चुके आदमी के बारे में इज्जत एहतराम, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ परवेज़ मुशर्रफ साहब का आज भी एहतराम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, पूरा उनका प्रोटोकॉल. तो ये सूरजमुखी के फूलों की तरह सूरज के साथ साथ अपना रुख फेर लेना, ये कोई इंसानों का काम नहीं है. तो उसने गैर रवायती बात की है, ठीक की है. मुझे नहीं पता इस वो वाली बात के जी, जाहिर है वो की होगी बाजवा साहब ने ना कि आप इमरान की तरफ जाओ. और मैं इस तरह की बात करता नहीं है, वो इख्तिदार में नहीं है, मैं बता रहा हूँ. वे बैक मुझे उन्होंने कहा था कि मुझे जिंदगी में 3-4 चीजें, मुझे अपने मुल्क से, अपनी फैमिली से मेरी कमिटमेंट, बच्चों से, क्रिकेट से और एक पुराने गीतों से. ले मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. और क्रिकेट में कौन? इमरान. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो इख्तिदार में नहीं. मैं पहली बार, पता नहीं उस बात को कितने साल हो गए. सो अच्छी बात की है मुनस ने, ठीक. लेकिन हमारी चूंकि रिवायत नहीं है इस तरह की कि जा चुके लोगों के बारे में भी को कलमा खैर बोले. आपको जेन्युइन ग्रज हो ना, अगर बाकायदा बंदा जब अपने मनसब से हट गया, या तो बंदा, ग्रेस यही है कि आप खामोशी इख्तियार करो. अगर कलमा खैर नहीं कह सकते तो आप चुप रहो. जी. दूसरी तरफ शेख रशीद कहते हैं कि छड़ी के बाद इलेक्शन की घड़ी भी बदल जाएगी. और यार क़यामत की घड़ी भी आ जाए ना तो इन सियासतदानों ने छड़ियों घड़ियों से बाहर नहीं निकलना. मुल्क किधर जा रहा है, इनके मौजूआत ही नहीं तब्दील हो रहा है. ये अभी भंडों झुकते हैं. मुल्क का काफिया तंग है, इन्हें काफिया रदीफ की पड़ी भी, या घड़ी और छड़ी और फलाना. ये शेख रशीद साहब बालके थे, एक इंटेलेक्चुअल होते थे, हमारे शायर अदीब जर्नलिस्ट थे, शोरश काश्मीरी. उनका ये जुमला है बेसिकली
کہ فلاں چیز پتہ نہیں میرے ہاتھ کی میری کلائی کی گھڑی ہے اور میرے ہاتھ کی چھڑی ہے، وہ پکڑا ہوا ہے، اس میں سے کیا نکالنا ہے اس جملے میں سے؟ اس طرح کے سوال نا پلیز کیا کرو. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب، جی مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، ہمارے بہت سے دانشور اور تجزیہ نگار نئے چیف آف آرمی سٹاف کو مشورے دے رہے ہیں، کالمز لکھ رہے ہیں، آپ بھی انہیں کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا چونکہ میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے. میں کوئی مسٹر نو آل نہیں ہوں. ہر موضوع پہ چونچ مارنا ضروری نہیں ہوتا. میرا تو فوج کے ساتھ صرف ایک دو شہداء ہیں ہمارے خاندان میں، اور کئی سال ہو گئے میرا خیال ہے، بہت سارے. وہ میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول لیکچر دینے گیا تھا. یہ میری ٹوٹل نو ہاؤ ہے جی فوج کے بارے میں. اچھا، لیکن یہ ملک بڑا دلچسپ ہے. جس نے کبھی سوئمنگ پول نہیں دیکھا ہوتا نا، وہ دوسرے کو سمندر میں غوطہ خوری کے مشورے دیتا ہے. جس نے کبھی گھوڑے کی کاٹھی کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، وہ شاہ سواروں کو شاہ سواری کے بھاشن دیتا ہے. اچھا، حیرت انگیز بات ہے کہ آپ مشورہ کس کو دے رہے ہو؟ ایک ایسے آرمی چیف کو جس کا کیریئر سورڈ آف آنر سے شروع ہوتا ہے اور سپہ سالاری تک پہنچا ہے. اچھا، مشورے کن باتوں پہ دے رہے ہیں؟ جو ایوریج پڑھا لکھا پاکستانی بھی جن چیزوں سے بخوبی واقف ہے. سو بھائی، میں نہ دانشور ہوں نہ میں سینئر ہوں تمہارا، یہ بھی یاد رکھنا. یہ سینئر ہونا کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جوانی میں موت نہ آ جائے تو بندہ پڑھا پڑھا سینئر ہو جاتا ہے. دانش اپنے پاس ہے نہیں. ہم تو عام سامنے، میں اب اس ملک کے آرمی چیف کو مشورے دینا شروع کر دوں، سورڈ آف آنر، سپہ سالاری، سبحان اللہ بھائی، مشورہ میرا. صحیح. میں تو مانگے پہ مشورہ نہیں دیتا. چلیں ٹھیک ہو گیا. عمران خان نے نئے آرمی چیف کو مبارکباد دیتے ہوئے ساتھ قائد اعظم کا یہ فرمان بھی شیئر کیا کہ فوج عوام کی خادم ہے. ساتھ مریم نواز نے اس پہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران کو نواز شریف کے خلاف سازش کرتے قائد اعظم کا فرمان نہیں یاد آیا. یار، یہ پتہ نہیں اب کیا ان پہ تبصرے کرنے. مریم کو نا چھٹی پہ رکھو چند ہفتے. یہ دو چار نام جو ہیں نا، نیکسٹ میٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو نا تھوڑا بہت زیادہ کر دیتے ہیں. عمران نے بھی جو کہا ہے نا، قائد کو انہوں نے کوٹ کیا، مجھے نہیں پتا وہ کس کانٹیکس میں قائد نے بات کی ہوگی، ورنہ یہ بات غلط ہے. اسلام کی فلسفی ہے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے. اور یہ اپلائی کرتا ہے وزیر اعظم سے لے کے پولیس کے کانسٹیبل تک. لیکن ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کی پسپائی اور رسوائی یہاں تک پہنچی ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی آپ کمیونٹی کہہ لو یا مذہب، جو بھی لفظ استعمال کرو، ان کی کوئی وقت نہیں قرۂ ارض پہ. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار. اور اس کا اطلاق ہر گورنمنٹ فنکشنری پہ ہوتا ہے، وہ الیکٹڈ ہو یا نان الیکٹڈ ہو. ہر سرکاری ملازم جو ہے یہاں، جو اس ملک پہ جو نحوست طاری ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نام بڑی محبتوں سے لیتے ہیں، باتیں یاد نہیں ان کی. وزیر اعظم کیا، اب یہ جو بات کی تھی شہباز شریف نے کہ خادم پنجاب یہ پتہ نہیں کیا، بات تو ٹھیک تھی. وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزن ڈھونے والا. وزیر اعظم کیا؟ پانڈی. وہ کیا خوبصورت. حضرت عمر بن الخطاب نے ایک بار کہا تھا کہ اقتدار سے بہتر تھا کہ میں چارہ ہوتا جس کو اونٹ نے کھا کے فارغ کر دیا ہوتا.
یہ دوسرے عمر یاد آتے ہیں، عمر بن عبد العزیز. وہ جب منتخب ہوئے یا نامینیٹ کیے گئے تو ان کا ایک دوست پہلے تجارتی قافلے مدتوں بعد مڑا کرتے تھے، وہ واپس آئے، جو دیکھا تو دنگ رہ گئے. کہتے عمر کہاں ہے؟ گھر بھی ان کا تبدیل ہو چکا تھا، محلوں سے آ گئے تھے وہ، امیر المومنین. تو انہوں نے کہا میں ہوں. تو دوست ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا عمر تجھے کیا ہوا؟ گال اندر دھنسے ہوئے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے، ہونٹوں پہ پپڑیاں. انہوں نے کہا یار مسلمانوں کا، اتنے مسلمانوں کا بوجھ آ پڑا مجھ میں، ان کی توندیں نہیں رکتی. 3 مرلے کی توند، میں باقی تفصیلات میں نہیں جاتا، 2 مرلے کا منہ، ان کے حال الیے بدل جاتے ہیں. اور یہ تو چھوڑو، یہاں تو کوئی بندہ وزیر بھرتی ہو جائے نا اگر، 6 مہینے کے بعد اس کے تم دیکھو وہ کیسی دلتیاں جھاڑتا ہے وہ. ہم وہ منافق ہیں، خاص طور پہ ہمارا سیاستدان جس نے قمیص کے اوپر بنیان پہنی ہوئی ہے، جس نے جوتوں کے اوپر جرابیں چڑھائی ہوئی ہیں. یہ بے برکتی، یہ بھوک، یہ ننگ، یہ قرضے، یہ غربت، یہ جہالت ایویں نہیں آئی، صدا ہے. ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. باتیں جن کا دن جو یوم فلاں یوم فلاں یوم فلاں، وہ ان لوگوں کا عکس بھی نہیں ہے. تم باتیں کروا لو. ابھی قائد اعظم کا جی وہ توہین پہ جرمانہ. اچھا توہین پہ جرمانہ، تم کون سی توپ چلا رہے ہو؟ سسٹم بدلو. قائد کی تصویر کی توہین ہے اگر وہ رشوت کے لینے دینے میں استعمال ہو. اس کی تصویر کی توہین ہے جس طرح تم بیہیو کرتے ہوئے اسمبلی میں اوپر لگی ہوتی ہے. ایک بار میرا میگزین تھا زنجیر، میں نے اس کے ٹائٹل پہ قائد کی تصویر پینٹنگ بنوا کے شائع کی تھی جس میں خون کے آنسو ٹپک رہے تھے. یہ میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 25 سال پرانی یا شاید اس سے بھی پرانی. باتیں باتیں باتیں، ککھ نہیں اندر. ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے بڑھتے ہیں. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جاتے جاتے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ فوج کو غیر سیاسی بنا کر آئینی ذمہ داری تک محدود کر دیا. پتہ نہیں بھائی، میں باجوہ صاحب مجھے تو بہت پسند ہیں، لیکن مجھے ان کی اس بات سے مکمل اختلاف ہے. تھا، ہے اور رہے گا. مجھے کو کہو جمہوریت کا دشمن ہے فلانا، میں جمہوریت ہے ہی نہیں، میں تو لعنت بھیجتا ہوں. اس پہ کبھی چھپائی نہیں یہ بات، جو مرضی کہہ لو مجھے. حالانکہ مجھے پتا ہے میں اندر سے الٹرا ڈیموکریٹ ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ ملک ایک پیڑ ہے جس کا ہم پھل کھاتے ہیں، جس کے سائے میں زندہ ہیں. اس پہ کوئی کلہڑا چلائے گا تو نظر آئے گا. فوج، سرحدوں کی حفاظت، ٹھیک ہو گئی بات. جو دیمک اندر سے کھائے گی درخت کو، اس سے آپ کیسے منہ موڑ لو گے؟ بھائی یہ عدم میری سمجھ سے باہر ہے. میں سال سے ایک بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر اگر کوئی چیک نہ ہو، اور وہ چیک ہے ڈھیلا ڈالا ہی، چیک کرتے ہو تو میں چیک کرو. ان کے اوپر اگر چیک نہ ہو، یہ پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی ڈکلیئر کر کے اس کی پلاٹنگ، یہ جو پاکستان کے جو اثاثے، کبھی یہ بات آتی ہے جی روزویلٹ بیچ دو، کبھی ہوٹل، کبھی اسٹیل مل بیچ دو. کیا ہے یہ وہی بات ہے، سمبولک طریقے سے کرنی. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس شجر سایہ دار کو کلہاڑی سے تو آپ نے بچانا ہے، لیکن جو دیمک اس کو اندر سے کھا رہی ہے اور یہاں تک لے آئی ہے، کیا ہمارے اداروں نے کوئی کیمیکل ایسا ایجاد کر لیا ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے اس دیمک کا بندوبست ہو جو اس ملک کو اندر سے کھا چکی ہے؟ سبحان اللہ. ہاں اگر آپ کے سارے سیاستدان فرشتے ہو گئے ہیں، وہ 16 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، کجریوال کی طرح چیف منسٹر دہلی کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچے عام سکولوں میں پڑھاتے ہیں چونکہ انہوں نے سکول اپ گریڈ کر دیے ہیں. ہر بچہ وہاں 10 لاکھ تک قرض لے سکتا ہے وغیرہ. لمبی فہرست ہے کجریوال کی. وہ ملتا جلتا معاشرہ تھا.
وہ چونکہ خود بددیانت اور خائن نہیں تھا, پڑھے لکھے خاندان سے تھا, خود پڑھا لکھا تھا, کتوپ آدمی نہیں تھا, وہ آیا اس میں, یہ بی جے پی وغیرہ کو مصیبت پڑ گئی ہے وہاں, وہ اب ان کے قلعے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. ہاں اگر تو یہاں کجریوال پیدا ہو گئے ہیں, افسوس, مجھے کس کی مثال دینی پڑ رہی ہے, اگر یہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ بھی عدم مداخلت معاج کریں, اپنا کام کریں. لیکن اگر یہ ویسے ہی ہیں جیسے یہ مدتوں سے چلے آ رہے ہیں, کوئی ایون فیلڈیا ہے, کوئی سرے میلیا ہے, تو بھائی باجوہ صاحب پورے احترام کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کروں گا. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, نواز شریف اپنی فیملی کے ہمراہ یورپ کا ٹور کر کے برطانیہ پہنچ گئے ہیں, لیکن وہ وطن واپس نہیں آئے. او بے وقوفو, وہی ان کا اصل وطن ہے. جاتی عمرے امرتسر سے یہاں کے جاتی عمرے تک کے سفر کے بعد جو فائنل پڑاؤ, منزل, خواب, بے نظیر بھٹو کا مذاق اڑایا کرتے تھے میڈ ان انگلینڈ ہے, اب میڈ ان ایون فیلڈ ہے, وہی وطن ہے. اور یاد رکھنا, بندے سفر کے بعد اپنے اصل وطن کی طرف ہی لوٹا کرتے ہیں, یہ یاد رکھنا. پاکستان ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے حکمرانی کے لیے. یاد ہے مریم کا وہ جملہ, حکمران خاندان, وسط کے جامع حکمران خاندان, کتنا تکبر ہے اس میں. اور یاد رکھنا, تکبر کے لفظ میں قبر موجود ہوتی ہے, متکبر, قبر موجود ہوتی ہے. لیکن نہیں, جب چڑھا ہونا اقتدار تو پھر حکمران خاندان. واہ ہوئے, انہوں نے اپنے انگلستانی جاتی عمرہ المعروف ایون فیلڈ میں جانا تھا, وہ ٹھیک جگہ پہ گیا ہے بندہ. ہاں کل حکمرانی کے لیے بلا لو, انگیج کر لو, پیدل دوڑے آئیں گے. یہ ملک انہوں نے یہ ایک بھاری اکثریت ہے سیاستدانوں کی جنہوں نے یہ ملک صرف رول کے, بچے باہر رکھنے, بچے باہر پڑھانے, اور کل اللہ معاف کرے ٹکو بھائی نیشنلٹیز موجود ہیں, کاروبار موجود ہیں, گھر بار موجود ہیں, ٹو ہیل. اب یہ نہیں راجواڑا ہمارے کسی کام کا نہیں رہ گیا تو چلتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ نے پیچھے یو ٹرنز کی بات کی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک یو ٹرن لیا ہے, $200 کو $200 سے نیچے لانے والے بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ فکس نہیں کر سکتے. میں نے تو اس وقت بھی مذاق اڑایا تھا, پہلا بندہ ہے دنیا چ مفتاح اسماعیل جنرلی کوالیفائڈ آدمی, یہ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. میں تو بہت پہلے اس بات کا مذاق اڑایا تھا جب ابھی تو میں نے ڈنڈا نہیں اٹھایا. واہ ہے, میں کہا کہ ڈالر بھی ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں ڈنڈے دے نال, سبحان اللہ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر کا ریٹ فکس نہیں کر سکتے, تازہ ترین یہی ہے نا, تو یہ الیکشن بھی فکس نہیں کر سکتے. خوف آتا ہے. یہ پاکستان کی ایوریج ایج کم ہو رہی ہے, اس کو بھی فکس نہیں کر سکتے. لا اینڈ آرڈر فکس نہیں کر سکتے, خوشحالی فکس نہیں کر سکتے, شرح خواندگی فکس نہیں کر سکتے, بنیادی ضرورت زندگی کی صاف پانی اس کو فکس نہیں کر سکتے, گیس کی فراہمی اس کو فکس نہیں کر سکتے, تمام بچے اسکول جائیں, اسکولوں میں داخلہ وہ بھی فکس نہیں کر سکتے, بجلی کی فراہمی وہ بھی فکس نہیں کر سکتے, جان بچانے والے لائف سیونگ ڈرگز ان کا اصلی ہونا وہ بھی فکس نہیں کر سکتے. یہ صرف نیب کو فکس کرنے آئے تھے اور نیب کو انہوں نے فکس کر لیا ہے. بہت خوب. بس باقی میں دیکھتا ہوں یہ کیا فکس کرتے ہیں. نون لیگ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے وارن کیا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے, جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات اس طرح سے کی ہے کہ ہم دیوالیہ پن کے بہت قریب ہیں. کیا یہ حسن اتفاق نہیں؟ نہیں, یہ اتفاق کا حسن نہیں ہے, اتفاق کی بدصورتی ہے. حسن اتفاق کا حسن ہوتا ہے, یہ تو بدصورتی ہے. کچھ عرصہ پہلے مریم نواز کی بھی ایک لیک ہوئی تھی, آڈیو لیک, جس میں اسی طرح کی بات کی گئی تھی. اچھا دیکھو یہ جو ہے نا ڈالر, یہ اٹس ٹرننگ انٹو اے ڈراؤنا خواب, جسے نائٹ میئر نہیں کہتے. جی.
پوائزن کیا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں بات کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل وہ مسکراتا ہے. مسکرانا کوئی جرم تھوڑی ہے. تلخ سے تلخ بات بھی مسکراتے ہوئے کی جا سکتی ہے. پوائزن کیا گیا. اور پھر ویسے بھی وہ خاندان کا فرد تو نہیں ہے نا, یہ تو سمدی شریف ہے, انہوں نے بھیج بھوج دیا ہے. باقی جو انہوں نے اپنے کام کرنے ہوں گے وہ کر رہے ہیں. یہ جو وزارت خزانہ کے آپ کے آئنسٹائن ہے, میں دیکھتا ہوں یہ آگے آگے کیا کرتے ہیں. دیکھو اینڈ آف دا ڈے سارا ملبہ, یہ اسے کہتے ہیں ویلز ود ان ویلز. یہ بڑی خوفناک ایک تیر سے کچھ شکار کیے گئے ہیں. اینڈ آف دا ڈے سارا ملبہ آنا ہے شہباز شریف پہ. تب کسی نے ڈار کا نام نہیں لینا, یاد رکھنا. باقی اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ دیکھیں گے. یہ جو ڈیفالٹ کی یہ شاید ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں لوگوں کو, یقیناً. ادروائز تو یہ اس طرح کی شاید بات بھی نہ کرتے. مفتاح نے اپنے چکر میں بات کی ہوگی ڈیفینیٹلی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور زیادتی کیوں ہوئی ہے؟ چونکہ وہ رشتہ دار نہیں تھا. ان کا تو بس چلے تو خیر آگے تو. ٹھیک ہے, اگلی خبر پہ چلتے ہیں. حسن, نیب نے وزیر اعظم کے خلاف انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دے دی ہے. یہ جو انکوائریاں کھلی تھیں اگر وہ بند ہو گئی ہیں وہ دوبارہ کھل سکتی ہیں اگر عمران کو 2/3 مل جائے. واہ. وہ دوبارہ کھل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ میرے محبوب قیامت ہوگی. آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی اگر کوئی مصطفیٰ کمال ہمارے اس زوال کے سامنے, کوئی مصطفیٰ کمال اتا ترک اس زوال کے سامنے چٹان بن کے کھڑا نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ دیکھ لینا. او بھائی ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں, ہم تو ایویں للو پنجو بیچ میں سے آگے میں تو ایک جملہ بولا ہے. وہ ٹھیکیدار ملک کے مالکان میں یکی از مالکان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ رہا ہے, وزیر اعظم کہہ رہا ہے, اس کے بڑے بھائی کا سمدی کہہ رہا ہے جو وزیر خزانہ ہے. کیا ملک ہے, وزیر خزانہ, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ مطلب سارا گھریلو قسم کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے ایسا صاحب, بہت خوب. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویوز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل. اللہ حافظ.